नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बात कर रहे हैं अपने ख़ूबसूरत प्रोग्राम हय्या अलस सला यानी आओ नमाज की तरफ। और क्या ख़ूबसूरत ऐलान होता है जब नमाज के लिए बुलाया जाता है और वाज़े कर दिया जाता है कि आओ नमाज की तरफ और आओ फ़लाह यानी कामयाबी की तरफ। जब हम लफ्ज़ कहते हैं ना फ़लाह, कभी लुग़त में इस पर गौर कीजिएगा। फ़लाह कहते हैं दुनिया और आखिरत की कामयाबी को। नमाज सरासर कामयाबी है, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब अपने बंदों को नमाज की अदायगी का हुक्म फरमाया तो साथ ही ये भी फरमा दिया कि अल्लाह की याद के लिए नमाज कायम करो। तो गोया नमाज को ज़िक्र भी कहा गया, जैसा कि कुरान पाक का भी एक नाम अज़्ज़िक्र है। इसी तरह से नमाज को भी ज़िक्र करार दिया गया। और अगर हम गौर करें तो पूरा निज़ाम कायनात, हर चीज़ कायनात की, चाहे वो जिन्नो इंस हैं, चाहे मलाइका कराम हैं, चाहे शजर हैं, हजर हैं, आसमान के सितारे हैं, सूरज है, चाँद है, बहते हुए चश्मे हैं, रवां पानी की मौजें हैं, हर चीज़ अपने खालिक, अपने मालिक यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करती है। कुरान पाक में भी और तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ये हकीकत हम पर आश्कार कर दी गई। हमें ये बता दिया गया कि सिर्फ़ तुम नहीं हो जो अल्लाह की याद करते हो, बल्कि हर मखलूक, अल्लाह की हर तख्लीक जो बेजान समझी जाती है वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसकी तस्बीह को सुन नहीं सकते, यानी दरख्त भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, पहाड़ भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, और समंदर की जो मौजें हैं वो भी अल्लाह का जिक्र कर रही हैं, परिंदे भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हशरात और जानवर भी अपने रब की सना कर रहे हैं। एक वाक़या मुझे याद आया कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये वाक़या लिखा जाता है रिवायात में कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ जाने और वही सुनाने का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया, जब पहली वही वादी तुआ में उनके पास भेजी गई, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि अब आप जाइए और फ़िरौन को हक़ की दावत दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र पर रवाना हो गए और अपना कुछ ज़ादे राह भी साथ लिया और अल्लाह सुब्हानहू तआला से कुछ सवाल भी किए। मैं इख्तिसार के साथ बयान कर रही हूँ, जो असल मकसद मैं यहाँ पर बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ थोड़ी सी हिचकिचाहट थी कि वो फ़िरौन जो सबसे बदतरीन दुश्मन बन चुका था मूसा अलैहिस्सलाम का भी, और वो जो अपने आप को रब्बुल आला कहा करता था, उसके सामने हक़ का पैगाम सुनाना, तो उस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़रमाया कि आप किसी चीज़ की फ़िक्र ना कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके साथ है, अल्लाह की मदद आपके साथ है, और आप ज़्यादा राह की भी फ़िक्र ना कीजिए, क्योंकि रिज़्क़ का वादा भी अल्लाह की तरफ से किया गया है। उस लम्हे रिवायात में वाक़या लिखा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी कुदरत, अपना इख्तियार और अपनी रहमत बताने के लिए और उनकी दिलजोई फरमाने के लिए हुक्म दिया कि आपके हाथ में जो लाठी है, जिसको हम असा कहते हैं, असाए मूसा, फरमाया इसको पत्थर पर मारिए। उन्होंने पत्थर पर जब उस लाठी को मारा तो उस पत्थर में एक कीड़ा था। कीड़ा
کچھ کھا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سننے کی قوت عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کر کے سنا کہ وہ کیڑا جو پتھر میں رزق کھا رہا تھا وہاں پر بھی اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا تھا، اور یہ شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر جس نے اپنی اس مخلوق یعنی ننھے کیڑے کو پتھر میں بھی رزق پہنچا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ذکر کی مثال جو میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ ایک پرندہ کئی بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جانور اللہ کا شکر کرتے ہیں، شجر حجر پہاڑ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری سعادت ہے کہ ہمارا ذکر بھی قبول ہو جائے۔ اس رب کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کی شان ہے کہ اس نے اپنے ذکر کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا تاکہ وہ ہم پر کرم فرما سکے۔ ہر عبادت کا مرکز، تمام فرائض کا مرکز اگر کوئی ہے، یعنی یوں کہوں کہ اس کی روح ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد۔ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، جتنے بھی اعمال اسلام ہیں، ان فیکٹ سب کی روح ذکر ہے۔ نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے ہے، تلاوت قرآن پاک بھی اللہ کی یاد کے لیے ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی یاد ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں، اللہ آپ نے ہمیں صاحب مال بنایا، اور ہم اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو اپنے مال میں سے حصہ دیتے ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دیا، ہمارے اوپر لازم کر دیا کہ اللہ ہمیں اس کے ذریعے بخش دے گا، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ہم حج بھی اللہ کی یاد کے لیے کرتے ہیں۔ انفیکٹ ساری کی ساری عبادتیں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، امر بالمعروف کرنا، کسی کو گناہ سے روکنا، ہر عمل کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی لمحے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔ اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں نماز جیسی خوبصورت عبادت عطا فرما دی، اور ہمیں بیان فرما دیا کہ تم اس کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ دیکھیے، ہم عام طور پر عبادات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مالی عبادت ہے اور یہ بدنی یا جسمانی عبادت ہے۔ مثلا نماز میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، اس میں انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعضاء سے عبادت پیش کرتا ہے، کچھ مخصوص ارکان ادا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ زکوٰۃ میں کوئی ایفرٹ نہیں ہے مال خرچ کرنا ہے، وہاں پر یہ نہیں ہے کہ کچھ مخصوص طریقہ ہے، آپ نے بس پیسہ خرچ کرنا ہے، جو آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے راہ خدا میں دے دیں گے۔ نماز میں جو خاصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، کوئی زکوٰۃ تو وہی ادا کرے گا جو صاحب نصاب ہے، لیکن نماز جیسا وصف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت مومنوں کو عطا کر دی ہے، غریب سے غریب شخص بھی اس سے محروم نہیں کیا گیا۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ذکر کس طرح کرتے ہیں اللہ کا؟ یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز میں 3 سٹیجز آ جاتی ہیں۔ ذکر کی جامع شکل ہے نماز، اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے نماز۔ وہ کیسے؟ کیونکہ سب سے پہلے ہماری نیت ہوتی ہے، ہمارا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہمارا ذہن اپنے رب، اپنے خالق، اپنے معبود حقیقی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جب ہم اذان سنتے ہیں جو کہ نماز کا اعلان ہے تو اللہ کی یاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، تیاری کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ اب کانسیپٹ ہمارا، یعنی ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا نظریہ اللہ کی یاد میں لگ گیا، ذکر میں لگ گیا۔ پھر شرائط صلاۃ پوری کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، پریکٹیکلی
نماز کی تیاری کرتے ہیں، جب ذکر کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں بارگاہ الہی میں یوں کہوں گی کہ جب ہمارا رب ہمیں اپنے حضور پیش ہونے کی سعادت عطا فرما دیتا ہے، جب ہم پر اپنا کرم فرما دیتا ہے کہ ہمیں اپنی حضوری عطا فرما دے، تو تب ہمارا ایک ایک عضو اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے۔ زبان بھی اللہ کی یاد کر رہی ہے، ہمارے اعضاء بھی اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، قیام کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے عاجزی سے کھڑے ہیں، اور پھر ہم رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں۔ یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہماری ہے، تو گویا ہمارے اعضاء بھی ذکر میں لگ گئے۔ اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہمارا ذہن یعنی کہ دل یا نظریہ یا کانسیپٹ، ایک ہمارے اعضاء، اور زبان سے ذکر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں ہماری اللہ کی یاد میں لگ گئیں، ذہن، زبان اور اعضاء۔ مکمل طور پر ہم اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ اظہار کرتے ہیں، یا ہم اس کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو کر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں، ہماری روح میں کسی اور کو ہم نے نہیں بسایا سوائے اللہ کے۔ اگر ہمارے ذہن پر کوئی حکومت کرتا ہے، اگر ہمارے دل میں کوئی بستا ہے، تو وہ ہمارا معبود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ یہ میسج ہم اپنے دماغ کو بھی دے رہے ہیں، اپنے اعضاء کو بھی دے رہے ہیں۔ یعنی یہ ہاتھ جو اللہ کی یاد کے لیے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اور جب ہاتھ ہم باندھ لیتے ہیں کہ ہم اے اللہ آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، جب ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تو پھر ہم یہ یاد دہانی کراتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اے اللہ آپ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، عاجز ہیں، بے بس ہیں۔ کیونکہ دیکھیے یوزلی جو عاجز نہیں ہوتا اس میں تناؤ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ اکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ تو یہ ٹوٹلی ہم اپنے اعضاء سے سرنڈر کر رہے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی، اپنی عاجزی، اپنی بندگی کی پریکٹیکل شکل ہم اللہ کو دکھا رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارا دل بھی آپ کا پابند و غلام، ہمارے اعضاء بھی آپ کے حکم کے پابند اور غلام۔ تو پھر کیا ہو جاتا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد؟ یہ 5 وقت کی نماز جو ہم پر فرض کی گئی، بہت ہوتے ہیں دن میں 5 وقت کسی بات کو یاد کرانے کے لیے۔ کوئی 5 ٹائم ریمائنڈرز لگاتا ہے کیا؟ اگر آپ کو کوئی بات یاد رکھنی ہے، آپ کا کوئی ٹاسک ہے، تو آپ کیا 5 دفعہ ریمائنڈر سیٹ کرتے ہیں ایک دن میں؟ ایک ہی دفعہ کرتے ہیں نا؟ یاد رہتی ہے بات، یہ کام کرنا ہے، آج یہاں جانا ہے، اس سے ملنا ہے، اس سے اس پوائنٹ پر ڈسکشن کرنی ہے، کوئی میٹنگ ہے، میٹنگ کے پوائنٹس بنا لیتے ہیں، ایک دفعہ ریمائنڈر لگا لیتے ہیں، کافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے 5 دفعہ یاد دہانی کروائی ہمیں 24 گھنٹوں میں کہ آنکھ کھلے تو اللہ کو یاد کرو، دن میں جب عروج پر ہوتا ہے، پیک پر ہوتا ہے انسان کی مصروفیت کا ٹائم، اللہ کو یاد کرو، سورج ڈھلنے پر اللہ کو یاد کرو، سورج غروب ہو جانے پر اللہ کو یاد کرو، اور جب تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور سونے کے لیے لیٹ جاؤ تو اللہ کی یاد کر کے سو۔ یعنی بار بار تجدید عہد کروایا جا رہا ہے ہم سے۔ کہتے ہیں نا کانٹریکٹ کو رینیو کرتے ہیں ہم 5 ٹائمز، اقرار کرتے ہیں، حلف لیتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم صرف آپ کے سامنے جھکتے ہیں، اور اپنی عاجزی کا انتہائی اظہار ہم کرتے ہیں اس پیشانی کو سجدے میں زمین پر رکھ کر۔ انسان کے پورے جسم میں جو سب سے معزز حصہ ہے وہ اس کی پیشانی یا سر ہے۔
ہم لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں. ہم محاورہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے، مگر وہ سر جو کسی کے آگے نہیں جھکتا صرف ایک بارگاہ میں جھکتا ہے، دن میں 5 بار کئی مرتبہ جھکتا ہے، اور وہ ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اللہ نے ذکر کی جو توفیق ہمیں عطا فرمائی، اپنی یاد کی جو توفیق عطا فرمائی کہ اب ہم زبان سے، اعضاء سے یہ اقرار کر چکے، یہ اظہار کر چکے کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے، اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم ہمارے لیے اہم نہیں ہے، غیر ہمارے دل میں نہیں بستا. تبھی تو فرمایا نماز آپ کے دل سے شرک کی نجاست کو دور کر دیتی ہے. نماز نہیں پڑھتے تو شرک ہے. کیوں نماز نہیں پڑھ رہے؟ کس کی عبادت میں نماز نہیں پڑھ رہے؟ کس زوم میں نماز نہیں پڑھ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نجات کا ذریعہ ہی اس نماز کو بنا دیا ہے. تو جب انسان 5 وقت بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو دراصل یہ یاد اس کے 24 آورز کو احاطہ کر لیتی ہے. روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر دن زندگی کا سٹیپ بائی سٹیپ بہتر ہوتا چلا جائے گا. اللہ کی یاد ہمیں گناہ سے بچائے گی. اللہ کی یاد ہمیں کسی غیر کی چوکھٹ پر سر جھکانے کی تذلیل سہنے سے بچائے گی. اللہ کی یاد ہمارے دکھوں کو دور کرنے کا سبب بنے گی. اللہ کی یاد ہمارے دکھوں میں ہمیں صبر کرنے کی قوت عطا فرمائے گی. کیا خوب کہا شاعر نے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پیشانیوں کو ہمیشہ اپنے آگے جھکائے رکھے اور ہمارے سجدوں کو قبول اور منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.